नाज़रीन मोहतरम, जो एक मुस्लिम फ़िक्र है इसका मजमूई तौर पे एक नज़रिया है, ओपिनियन है, वो ये है कि अगर किसी ख़ातून को तलाक़ हो जाती है और वो अपने उसी ख़ावंद से दोबारा उसके निकाह में आना चाहती है, रिश्ते को बहाल करना चाहती है, तो उस ख़ातून को किसी और आदमी के साथ निकाह करना पड़ेगा। और अगर उससे उसको डिवोर्स हो जाती है या जो है वो ख़ावंद खुदा न खास्ता फ़ौत हो जाता है, तो उसके बाद उसको इजाज़त होती है कि वो अपने पहले ख़ावंद के साथ निकाह में वापस आ सकती है। इसका तज़किरा अल्लाह ताला कुरान मजीद में यूँ फरमाते हैं कि वो उसके लिए हलाल नहीं हो सकती, अगर वो तलाक़ देता है तो उसके लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक वो किसी और शोहर से निकाह के बंधन में नहीं बंध जाती। अब एक मुस्लिम फ़िक्र मजमूई तौर पे ये समझती है कि यहाँ पे निकाह से मुराद उसका उस शोहर के साथ, दूसरे शोहर के साथ खलवत इख्तियार करना है, उसके साथ मुजामत करना है, उसके साथ फॉर्निकेशन करना है। और उसके जब ये फॉर्निकेशन हो जाएगी, जिमा हो जाएगा, तो अगर उसके बाद तलाक़ होती है या फ़ौत होता है ख़ावंद, तो वो जो है वो पहले शोहर के लिए हलाल होगी। अगर खलवत नहीं होती है तो इस सूरत में मजमूई तौर पे, इजमाई तौर पे सभी उलमा, सब मसालिक के ये बात कहते हैं कि वो पहले ख़ावंद के लिए हलाल नहीं हो सकती है। लेकिन मुतजद्दिदीन में से मौलाना अमीन अहसन इस्लाही रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने अपनी तफसीर तदब्बुर कुरान में एक अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, मुख्तसरन उसका जायज़ा लेते हैं। वो लिखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। इस पे उनका पूरा इक़्तिबास मैं पढ़ देता हूँ। मैं इस आयत में वो कहते हैं कि निकाह का लफ्ज़ हमारे नज़दीक अक़द निकाही के माना में है। जिन लोगों ने इसको वती के माने में लिया है, उन्होंने एक गैर ज़रूरी सा तकल्लुफ़ किया है, क़ता नज़र इससे कि यह माना लेने से भी वो मकसद हासिल नहीं होता जो वो हासिल करना चाहते हैं। यहाँ इस लफ्ज़ का तरीक़े इस्तेमाल इस माना से इबा कर रहा है। यहाँ तनकिहा का फ़ाइल ज़ाहिर है कि औरत है। अगर इसके माना वती के लिए जाएँ तो इसका तर्जुमा होगा कि यहाँ तक कि वो औरत किसी दूसरे शोहर से वती करे। वती करना मर्द का काम है, ना कि औरत का। और अगर ये तर्जुमा करें कि यहाँ तक कि किसी और शोहर से वती कराए, तो इस नादर माना के लिए सबूत कहाँ से लाएंगे? इस्लाही साहब ये फरमा रहे हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि वती करना या मुजामत करना या खलवत इख्तियार करना ज़रूरी नहीं है। महज़ अक़द निकाह से एक औरत पहले शोहर के लिए हलाल हो जाती है। और लेकिन मसला ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ से क्या मुराद लिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी बात, कुरान मजीद के सबसे पहले शारिह, सबसे पहले मुफस्सिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस आयत को किस माना में लेते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माना में इस हवाले से क्या हुक्म इरशाद फरमाया है, उस हवाले से सबसे पहले हदीस देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। हज़रत रिफ़ा कुरज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, रिफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे तलाक़ दे दी है, वो भी ऐसी जिससे हमारे ताल्लुक़ात ख़त्म हो गए हैं। मैंने उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह कर लिया है, उसके पास कपड़े के फंदे की तरह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जो है ना, उनके पास जो खलवत के हवाले से जो एक मर्दाना कमज़ोरी की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद तुम रिफ़ा के पास दोबारा जाना चाहती हो, लेकिन अब तू उसके पास नहीं जा सकती, ता आके वो तेरा मज़ा ना चख ले और तू उससे लुत्फ़ अंदोज़ ना हो जाए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक खलवत नहीं हो जाती, तुम अपने पहले ख़ावंद के साथ निकाह में दोबारा नहीं आ सकती हो। वाज़ेह तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मुजामत नहीं होती तुम हलाल नहीं हो सकती। इसके बावजूद जनाब इस्लाही साहब फरमाते हैं कि यहाँ पे तो वती मुराद हो ही नहीं सकता। हालांकि अगर हदीस
ہمارے لیے ایک بہت بڑا سورس ہے دین کو سمجھنے کا، وہاں جب یہ بات آ گئی تو دوسری کوئی بات کہنی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود خود قرآن مجید کا جو استدلال ہے، لغت ہے، وہاں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ تنکیہ سے یہاں پہ مراد وطی کرنا ہے، کہ جب تک وہ وطی نہیں کر لیتی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے ایک معروف عالم دین مولانا یوسف صلاح الدین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اس پہ بڑا جاندار نقد کیا، رد کیا ہے، جس کے کچھ صفحات ان کی کتاب کے کچھ صفحات میں آپ کے سامنے پیش بھی کر رہا ہوں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی جو تمام زبانوں کا خالق اور عالم ہے تنکیہ کا معنی نہیں سمجھ سکا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو عربی تھے، عربی کو خوب سمجھتے تھے، علاوہ ازیں اللہ کی نگہبانی میں تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی پر فوراً وحی الہی کے ذریعے سے تنبہ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بھی نعوذ باللہ تنکیہ کا معنی نہیں سمجھ سکے اور اس کو وطی کے معنی میں لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس غلطی پر اپنے پیغمبر کو نہیں ٹوکا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رفاعہ کی بیوی سے، مطلقہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ٹوکا کیوں نہیں ہے؟ پوری امت کے مفسرین، علماء، فقہا سبھی اس لفظ کے اصل معنی کو نہیں سمجھ سکے اور اس کو وطی کے معنی میں لیتے رہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجاب۔ اس کے بعد آگے اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، اگر اس کے معنی وطی کے لیے جائیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہاں تک کہ عورت کسی دوسرے شوہر سے وطی کرے۔ آگے جو انہوں نے بات کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تنکیہ کا فاعل عورت کو مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اس کا ترجمہ ہم جو ہے نا وہ وطی کریں، اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ عورت وطی کرے، حالانکہ عورت وطی کرتی نہیں، کرواتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک جو ہمارے عالم دین ہیں جو یوسف صاحب ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ موٹی سی بات ہے کہ تنکیہ کی فعلی نسبت عورت کی طرف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورت اپنے نکاح میں خود مختار ہے۔ اگر تنکیہ یعنی یہ کہا گیا کہ یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا وطی کر لے، اس کی فعلی نسبت عورت کی طرف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر فعلی نسبت عورت کی طرف ہو رہی ہے تو اب وہ خود مختار ہو گئی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی نے کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا، اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ فعلی نسبت عورت کی طرف کرنے سے وہ خود مختار بن جاتی اور جو کچھ کرنا ہوتا اس نے ہی کرنا ہوتا، ایون کہ وطی بھی، تو پھر اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ اولیاء کو خطاب کر کے کیوں کہا گیا ہے کہ تم بے شوہر عورتوں کی نکاح کر دو؟ اگر عورت نہیں سب کچھ کرنا، اگر فعلی نسبت عورت کی طرف کرنے سے عورت خود مختار بن جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ولی کو کیوں کہا کہ اپنے بے شوہر عورتوں کی نکاح کر دو؟ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے بے شوہر خواتین ہیں ان کی نکاح کر دو۔ اگر عورت خود مختار بن جاتی ہے آپ کے مطابق، ایسا کرنے سے سب کچھ عورت نہیں کرنا ہوتا ہے، تو پھر اولیاء کو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی نکاح کر دو؟ پھر تو عورتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اپنی نکاح کر لو۔ اسی طرح اولیاء کو مخاطب کر کے کہا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم جو ہے نا اپنی عورتوں کے مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ مشرک لوگ اگر مومن ہو جائیں تو پھر تم اپنی عورتوں کی ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر عورت خود مختار ہو گئی ہے تو پھر ولی کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے نکاح کرو یا نہ کرو؟ اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب مطلقہ عورتیں اپنی عدت کو پورا کر لیں تو تم ان کو اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ یا کسی اور خاوند کے ساتھ، ہونے والے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس تیسری آیت میں حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ کی طرح نکاح کی نسبت عورت ہی کی طرف ہے، لیکن اس کے باوجود عورت کے اولیاء سے خطاب کر کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے پسندیدہ شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو، بلکہ ان کا نکاح ایسی ہی جگہ کرو جہاں ان کا نکاح کرانا پسند ہو۔ اگر نکاح کی نسبت عورت کی طرف کر دینے سے وہ نکاح کے معاملے میں خود مختار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اولیاء کو خطاب کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فعلی نسبت عورت کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ ہر چیز کرنے میں خود مختار ہو گئی ہے، جو کچھ کرنا ہے اب اس نے کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ
جو اولیاء ہیں ان کی طرف اگر نسبت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ خود مختار ہو گئے ہیں، اب وہ عورتوں کے جیسے چاہیں نکاح کر لیں، ان کی مرضی کے چاہے بغیر کر دیں، بلکہ آگے یوسف صاحب جو لکھتے ہیں وہ ہم پڑھ لیں، اس سے چیز واضح ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر جو بے شوہر ہیں تم ان کے نکاح کرا دو۔ اولیاء کو یہ حکم یا اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہیں نکاح کر دیں۔ اب اولیاء کو جب مخاطب کیا گیا تو اس کو خود مختار تو نہیں بنا دیا گیا کہ وہ اب ان کی مرضی ہے، وہ جہاں مرضی نکاح کر دیں، کسی جو ہے نا وہ کسی فقیر، کسی جو ہے نا وہ بھنگی کے ساتھ کر دیں، چرسی کے ساتھ کر دیں، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ ان کا یہ اختیار بھی جو ہوتا ہے نا وہ مشروط ہوتا ہے دوسرے مقامات پر بیان کردہ باتوں کے ساتھ، باقی چیزوں کو ملا کے ان کا اختیار بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ جبراً عورت کا نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی چیز اس میں شامل ہوگی کیونکہ احادیث میں اس کی ممانعت موجود ہے۔ عورت کا نکاح کرتے وقت اس کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ ولیوں کو خود مختار بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کی رضامندی کو ملحوظ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح عدت کے اندر یہ حالت احرام میں ولی اپنی جو عورت ہے اس کا نکاح نہیں کر سکتے، اور اسی طرح جو کفف ہے اس کو بھی مانا گیا ہے، احناف اس کو مانتے ہیں، اصلاحی صاحب مانتے ہیں کفف کے خلاف شادی نہیں کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کا اختیار، حالانکہ اللہ تعالیٰ ولی کو مخاطب ہے، لیکن جو ولی کا اختیار ہے وہ جو نکاح کا اختیار ہے وہ شرائط ثابتہ کے ساتھ مشروط ہے، جو باقی شرائط ہیں نا ان کے ساتھ مشروط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو جاتے ہیں ولی کہ اب ان کی مرضی چلے گی، جیسے مرضی نکاح کر دیں، چاہے رضامندی کے بغیر نکاح کر دیں، چاہے جبراً نکاح کر دیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو شرائط ثابتہ باقی دلائل کے ساتھ ثابت ہیں ان کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اسی طرح مذکورہ دونوں مقامات پر محض نسبت نکاح عورت کی طرف کر دینے سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ وہ از خود نکاح کر سکتی ہے، یہ نہیں ہوتا ثابت، بلکہ نکاح کا یہ معاملہ اسی طریقے سے سر انجام پائے گا جو قرآن و حدیث کی روح سے ضروری ہے، اور اس کی روح سے جہاں عورت کی رضامندی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہاں ولی کی ولایت اور اس کی اجازت بھی ضروری ہے۔ تو نکاح کی فعلی نسبت عورت کی طرف ہونے سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ خود مختار ہوگی اور اب اس نے کرنا ہے جو کرنا ہے، بلکہ جو باقی شرائط ثابتہ ہیں ان کے مطابق نکاح ہوگا۔ اور وہ باقی شرائط ثابتہ کیا ہیں جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ وہ شرط یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے خاتون سے، کسی دوسرے مرد سے، شوہر سے وطی کر لے نکاح کے بعد۔ آخر میں مولانا عبد الماجد دریابادی جن کی تفسیر ہے تفسیر ماجدی، انہوں نے اس کے تنکیہ کے حوالے سے ایک اقتباس نقل کیا ہے، اس سے بھی بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ وہ نقل کرنے کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تنکیہ نکاح یہاں اپنے اصطلاحی شرعی معنی میں یعنی عقد نکاح کے مترادف نہیں، بلکہ اپنے اصلی اور لغوی معنی میں یعنی ہم بستری کے مترادف ہے۔ یعنی یہاں پہ جو تنکیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے تو یہاں پہ مراد ہم بستری ہے، جسٹ عقد کرنا، جسٹ عقد نکاح، جسٹ نکاح کرنا نہیں ہے۔ محض عقد کا مفہوم تو خود لفظ زوجن سے نکل آتا ہے، حتی تنکیح زوجن، وہ کہتے ہیں کہ زوجن سے جو ہے نا وہ مفہوم نکاح، عقد نکاح کا نکل آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وطی مراد نہ ہوتی، فورنیکیشن مراد نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تنکیح کا لفظ کیوں استعمال کرتے؟ تو تنکیح سے مقصود ہم بستری کو ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ والا جو تنکیح کا لفظ بولا ہے اس سے مراد وطی کرنا ہے۔ اور اسی طرح روح المعانی میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ العقد فہم من زوجن والجماع من تنکیح، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو عقد نکاح ہے وہ تو سمجھ آ رہا ہے زوجن کے لفظ سے، عقد نکاح ہونا یہ تو زوجن سے سمجھ آ رہا ہے، لیکن جو جماع ہے یہ تنکیح کے لفظ سے ظاہر ہوا ہے کہ جماع کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو تفسیر بیضاوی ہے صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ احتمال ہے اس بات کا کہ جو نکاح کا لفظ ہے اس کی تفسیر کی جائے گی بالاصابہ، یعنی کہ ہم بستری کے ساتھ، یعنی کہ وطی کے ساتھ اس کی تفسیر کی جائے گی۔ اسی طرح امام ابن جریر اس سوال کے جواب میں کہ ہم بستری کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں تو آخری دلالت کہاں سے پیدا ہو گئی؟
تو وہ لکھتے ہیں کہ معنی کی یہ دلالت ساری امت کی اجماع نے پیدا کی ہے، جو وطی ثابت ہوئی ہے اجماع سے پیدا ہوئی ہے۔ ان کی رائے ہے کہ اجماع سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے، لیکن باقی جو مفسرین ہیں وہ خود قرآن سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں، جیسا کہ الدلالۃ علی ذلک اجماع الامت جميعا علی ان ذلک معناہ، وہ کہتے ہیں کہ اجماع سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ اور امام رازی نے لکھا ہے کہ قول مختار یہی ہے کہ ہم بستری کی شرط حدیث سے نہیں قرآن ہی سے ثابت ہے۔ اگر حدیث کو ایک طرف رکھ دیا جائے، خود قرآن سے ہم بستری کا ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ اختلاف العلماء فی ان شرط الوطی بالسنہ او بالکتاب، علماء کے اختلاف ہے کہ جو وطی کی شرط ہے یہ خود قرآن سے ثابت ہے یا سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ جو ابو مسلم اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، نکاح کا ہونا اور وطی کا ہونا، یہ تو خود کتاب سے، قرآن مجید سے معلوم ہو رہی ہیں۔ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ، اور یہی قول جو ہے نا وہ اس کو درست قول ہے، یہی مختار قول ہے۔ اور آگے اسے بہت تفصیل سے لکھا ہے، جب نکاح کا لفظ مطلق صورت میں ہے تو مراد عقد زوجیت سے ہوگی۔ جب مطلق لفظ آ جائے نا نکاح کا، تو اس میں زوجن یا زوجتہ کی اضافت نہ ہو، تو اس صورت میں مراد ہوتی ہے عقد نکاح۔ لیکن جب اضافت زوجتہ و امرأتہ کے ساتھ ہوگی تو مراد ہم بستری ہی ہوگی۔ جب ساتھ یہ والے دو الفاظ آ گئے نا تو پھر اس سے مراد ہم بستری ہوگی، ورنہ تو خالی جو لفظ ہے نکاح کا وہی کافی تھا۔ اور آخر نتیجہ یہ نکالا کہ قولہ تنکح یدل علی الوطی وقولہ زوجن یدل علی العقد، کہ جو تنکح کا لفظ ہے وہ دلالت کرتا ہے وطی کے اوپر، اور زوجن کا لفظ دلالت کرتا ہے محض عقد نکاح کے اوپر۔ بہرحال جمہور فقہاء و ائمہ مجتہدین کا مذہب یہی ہے کہ مطلقہ کے ساتھ پہلے شوہر کا نکاح جب ہی درست ہے جب دوسرا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر کے اسے طلاق دے دے، اور طلاق پر بھی 3 ماہ کی مدت گزار لے۔ یہ تفسیر ماجدی کا اقتباس ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ قرآن مجید خود، لغت، اجماع امت، مفسرین، سبھی لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ تنکیح زوجن غیرہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خلوت اختیار کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس صورت میں وہ خاتون پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، لیکن اصلاحی صاحب نے بغیر کسی مضبوط دلیل کے ایک ایسا موقف اختیار کیا ہے جو واضح طور پہ اجماع امت، قرآن، حدیث، لغت کے صریح خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اس کتاب میں فقہی مباحث کے لیے ایک خاص حد نہ مقرر کر لی ہوتی تو ہم حدیث پر بھی تفصیل کے ساتھ بحث کر کے دکھاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو رفاع قرظی والی روایت ہے اس پہ بھی ہم رد کر کے دکھاتے، لیکن ہم نے فقہی بحثوں کے لیے صفحات کو کم رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو رجم والی بات ہے اس پہ ہم ریکارڈنگ بھی کروا چکے ہیں۔ رجم کے حوالے سے انہوں نے ایک تفصیلی رد کیا ہے، اور کئی غالباً 10 سے زیادہ صفحات انہوں نے رجم کے حوالے سے سیاق کیے ہیں اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک فقہی بحث تھی، تو اگر اس کا کوئی جواب ان کے پاس ہوتا تو یقیناً وہ اس کے حوالے سے بھی چند باتیں کرتے۔ لیکن بہت واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع قرظی کی جو مطلقہ تھیں ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ خلوت کے بغیر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ سمجھ کی توفیق دے۔